हुकूमत को बड़ा झटका। तहरीक इंसाफ के 43 एमएनएज ऐवान में वापस जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। इस्तीफे मंजूर करने का स्पीकर का हुक्म मुअत्तल कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने तहरीक इंसाफ के एमएनएज की दरखास्तों पर समाअत की। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इस्तीफे मंजूर करने के लिए कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर करने से कबल आइन के तहत इंक्वायरी नहीं की। इस्तीफों की मंजूरी का हुक्म मुअत्तल होने पर हिकमत अमली भी तैयार। हुकूमत का तहरीक इंसाफ के 43 अरकान ने कौमी असम्बली से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। जरा स्पीकर ऑफिस के मुताबिक तहरीरी फैसले की मुसद्दका कॉपी मौसूल होने के बाद हतमी फैसला किया जाएगा। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा कि स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ की रूलिंग किसी अदालत में चैलेंज नहीं हो सकती। लाहौर हाई कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के हुक्म की मुअत्तली के बाद पीटीआई के तमाम 43 अरकान को फौरी इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली को कल इजलास में शरीक होने की इजाजत। पीटीआई नौ मुंतखब अरकान असम्बली का कल हलफ उठाए जाने का भी इम्कान। इमरान खान का मौजूदा पार्लियामेंट में न जाने का फैसला बरकरार। मेरी जंग मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती के लिए है। आम इंतखाबात को इल्तवा में डाला गया तो जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की तहरीक इंसाफ के वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, मौजूदा हुकूमत आम इंतखाबात के इनेकाद में संजीदा नहीं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात के लिए वकला बरादरी को किरदार अदा करना होगा। वकला मेरे हमरा इस तहरीक का हरावल दस्ता बने। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर वजीर दाखिला और वफाकी वजीर इत्तलात का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं, पहले गलत फैसले करते हैं फिर वापस लेते हैं। ये तहरीक इंसाफ के लिए लम्हा फिक्रिया है। मरियम औरंगजेब बोली, क्या पीटीआई नाजायज असम्बली में वापस आना चाहती है? पीटीआई वाले खुद इस्तीफे देकर हाई कोर्ट क्यों गए? इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान किया जाए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। खत के मतन के मुताबिक आइन इंतखाबात में ताखीर की इजाजत नहीं देता। आइन का आर्टिकल 224 असम्बलियां तोड़ने के 90 रोज के अंदर इंतखाबात कराने पर जोर देता है। इलेक्शन कमीशन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बलियों का इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी दिन। दंगल 16 मार्च को सजेगा। कराची में कौमी असम्बली की 9 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल। पीटीआई के साबिक अरकान कौमी असम्बली अपने ही हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। एमक्यूएम के फारूक सत्तार, मुस्तफा कमाल और रऊफ सिद्दीकी ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। एनए 59 रावलपिंडी से चौधरी निसार अली के कागजात नामजदगी जमा। काम तो आप लोगों का तो मंजिल पीपी रहनुमा शहला रजा और पीटीआई के अली जैदी एनए 242 ईस्ट के इलेक्शन ऑफिस में आमने सामने। आप चूरन बेचने आ गए। शहला रजा का अली जैदी पर तंज। अली जैदी बोले, नहीं, मंजन भेजने का काम तो आपका है। शहला रजा ने एनए 242 पर कागजात नामजदगी जमा करा दिए। कौमी असम्बली की ज़िमनी इंतखाबात। सूबे पंजाब में कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पब्लिक नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के 3 फरवरी को जारी करदे शेड्यूल के मुताबिक रिटर्निंग अफसरान ने पब्लिक नोटिस जारी किया। रिटर्निंग अफसरान 10 से 14 फरवरी तक कागजात नामजदगी वसूल करेंगे। मुल्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफिस में पीटीआई और नून लीग कारकुनान का एक दूसरे पर गमलों से हमला। लड़ाई में इलेक्शन कमीशन ऑफिस के दरवाजों के शीशे टूट गए। झगड़ा शेख तारिक रशीद और मलिक आमिर डोगर के सपोर्टर्स के दरमियान हुआ। पुलिस ने आमिर डोगर को उनके डेरे से गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ के 10 से ज्यादा कारकुनान को भी गिरफ्तार किया गया। झगड़े के इल्जाम में लीगी सेनेटर राना महमूदुल हसन भी 3 साथियों समेत गिरफ्तार।
رانا محمود الحسن نشتر اسپتال میں زخمی کارکنان سے ملنے آئے تھے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے عامر ڈوگر کی گرفتاری کو حکومت کی فسطائیت قرار دے دیا۔ چودھری فواد کا ٹویٹ: عامر ڈوگر کی گرفتاری فسطائی حکومت کی لاٹھی گولی کی سرکار پالیسی کا شاخسانہ ہے۔ اسد عمر کہتے ہیں عامر ڈوگر کی گرفتاری بڑھتی ہوئی فسطائیت کی ایک اور تازہ مثال ہے۔ جمہوریت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ فاروق حبیب نے لکھا: پی ڈی ایم اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال بند کرے اور عامر ڈوگر کو فوری رہا کیا جائے۔ مسرت جمشید چیمہ نے اپنے بیان میں کہا کہ مقدمات، تشدد اور گرفتاریوں سے ہمارا عزم حوصلہ کمزور نہیں، مزید تقویت پکڑے گا۔ مری میں گرفتاری کے دوران پولیس اہلکاروں کے ساتھ مار پیٹ کا کیس۔ اسلام آباد کی عدالت نے شیخ رشید احمد کو 1 روزہ راہداری ریمانڈ پر مری پولیس کے حوالے کر دیا۔ سربراہ عوامی مسلم لیگ کو کل دن 2 بجے عدالت میں پیش کرنے کا حکم۔ شیخ رشید نے کہا کہ مجھ پر عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ مجھے رات کو اہم شخصیت سے ملاقات کا کہا گیا لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اس عمر میں وفاداری تبدیل نہیں کر سکتا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کے مشیر عامر سعیدراں کو بازیاب کروا لیا گیا۔ 1 ہفتے سے لاپتہ عامر سعیدراں کی بازیابی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ عدالت نے آئی جی پنجاب کو ہر صورت عامر سعیدراں کو پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے نہ پہلے کبھی خواہش تھی وزیر اعظم بننے کی، نہ آج خواہش ہے، اور جو آج حالات ہیں ملک کے، اس میں آپ وزیر اعظم بننا کوئی کون قبول کرے گا؟ لیگی رہنما اور سابق وزیر اعظم شاہد حقان عباسی نے نون لیگ چھوڑنے کی پھر تردید کر دی۔ کہا وزیر اعظم بننے کی کبھی خواہش نہیں تھی، ان حالات میں کون وزیر اعظم بنے گا؟ مزید بولے پارٹی کو 35 سال دیے، پارٹی کے لیے مزید کام کروں گا۔ ادھر 100 پولیس اور سویلین شہید ہو گئے، اور پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی امن کے لیے نہیں تھا، دست گریبان تھے مفادات کے لیے، دست گریبان تھے الیکشن کے لیے۔ خوشحال پاکستان کے لیے امن ضروری، جماعت اسلامی کا پشاور میں امن مارچ۔ سراج الحق کی پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی پر تنقید، بولے ملک جل رہا ہے اور حکومت کو کوئی پرواہ نہیں، سیاستدانوں کو الیکشن کی فکر ہے۔ مارچ میں خواتین اور بچوں کی بھی شرکت۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، وزیر اعظم اور اہم وزراء غیر حاضر۔ وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کی غیر حاضری نے اہم اجلاس کو غیر اہم کر دیا۔ اجلاس کے ایجنڈے پر امن و امان کا معاملہ نہ ہونے پر رضا ربانی کا احتجاج۔ اجلاس میں کشمیریوں سے یکجہتی کا اظہار اور بھارتی مظالم کے خلاف قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ وزیر مملکت خزانہ عائشہ غوث پاشا نے آئی ایم ایف سے جلد معاہدے کی نوید سنا دی۔ کہتی ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ پاکستان کی ضرورت ہے، حکومت کی پوری کوشش ہے عام آدمی پر بوجھ نہ ڈالا جائے، بجلی ٹیرف اور ٹیکس کا زیادہ بوجھ صاحب ثروت لوگوں پر ڈالا جائے گا۔ اس حادثہ کو، اس قدرتی آفت کو کہتا آ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے قیامت سے پہلے قیامت تھا۔ 7 میں سے ایک پاکستانی، ہر ایک پاکستانی اس سیلاب سے متاثر تھے۔ 5 million acres of standing crop washed away in a single flood۔ سیلاب نے ہماری کمر توڑ دی۔ سیلاب جیسی قدرتی آفت قیامت سے پہلے قیامت تھی، تاریخ میں ایسی آفت پہلے کبھی نہیں آئی۔ کراچی میں ڈونرز کانفرنس سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا خطاب، کہا سندھ میں سیلابی صورتحال سے ہر 7 میں سے ایک پاکستانی متاثر ہوا، عالمی اداروں سے جتنا مانگا اس سے کہیں زیادہ ملا۔ مشکل کی اس گھڑی میں یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیریس کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ ملک کی بگڑتی معاشی صورتحال پر حکومت کا بڑا قدم، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پر کٹ لگانے کا فیصلہ۔ وزارت خزانہ نے مختلف ترقیاتی منصوبوں کے لیے تیسری سہ ماہی کے فنڈز میں کٹوتی کر دی۔ ترقیاتی منصوبوں کے لیے چوتھی سہ ماہی کے لیے فنڈز نہ دیے جانے کا امکان۔
ایران توانائی کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ مکمل تعاون کے لیے تیار۔ ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے پاک ایران گیس پائپ لائن معاملہ چین کے ذریعے حل کرنے کی تجویز دے دی۔ کہتے ہیں گیس پائپ لائن معاہدے کی دوسری ڈیڈ لائن 2024 میں مکمل ہوگی۔ 20 دن کا پیٹرول موجود ہے اس وقت پاکستان میں، اور تقریباً 30 دن کا 29 دن سے کچھ گھنٹے زیادہ، یعنی 29 دن سے زیادہ کا ڈیزل اس وقت ملک میں موجود ہے۔ اس ملک میں کچھ لوگ ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں، اور میری یہ درخواست ہے ان لوگوں سے کہ وہ آج ہی رک جائیں، اس درخواست کو تنبیہ جانیں۔ پنجاب میں پیٹرول بحران مسلسل جاری، کئی شہروں میں شہری آج بھی در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ وزیر مملکت پیٹرولیم مصدق ملک کہتے ہیں ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کا کوئی بحران نہیں، ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا حکومت کا پیٹرول کی قیمت بڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ اس وقت 20 دن کا پیٹرول، 29 دن کے لیے ڈیزل کا اسٹاک ہے۔ وفاقی وزیر نے ذخیرہ اندوزوں کے لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکی بھی دے دی۔ ترکیے اور شام میں قیامت صغریٰ کے مناظر، امداد کی منتظر ملبے تلے زندگیاں سسک کر دم توڑنے لگیں۔ دونوں ملکوں میں قیامت خیز زلزلے سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر گئی۔ ترکیہ میں 8,574 اور شام میں 2,530 اموات ہوئیں۔ ترکیے میں 50,000 سے زائد زخمی علاج کے منتظر، شام میں 22,000 افراد زلزلے سے زخمی ہوئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا زلزلے سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرہ خاندانوں کے لیے 10,000 لیرہ امداد کا اعلان۔ ترکیہ میں زلزلے سے متاثرہ عمارتیں گرنے کا سلسلہ بھی جاری۔ ریسکیو اہلکاروں کو سخت سردی اور برفباری کی وجہ سے ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے میں مشکلات۔ لاکھوں افراد بے یار و مددگار کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور۔ منہدم عمارتوں کے ہزاروں ٹن ملبے تلے دبے متاثرین کی مدد کے لیے چیخ و پکار۔ شام میں ایک خوش قسمت خاندان 40 گھنٹے بعد ملبے سے زندہ نکال لیا گیا۔ ترکی میں بھی ملبے سے مزید 8 افراد زندہ نکال لیے گئے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں مودی حکومت نے سچ بولنے پر پابندی عائد کر دی۔ محبوبہ مفتی نے بھی سچ بولنے کا عزم کر لیا۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو سچ بولنے کی پاداش میں گرفتار کر لیا گیا۔ محبوبہ مفتی کا کہنا ہے کہ مقبوضہ وادی میں غنڈہ راج ہے، وادی کو افغانستان کی طرح تباہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کو عالمی سطح پر ایک اور رسوائی کا سامنا۔ برطانیہ میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے بھارتیوں کی تعداد میں اضافے کا انکشاف۔ ایک رپورٹ کے مطابق صرف سال 2023 میں 250 بھارتی غیر قانونی طور پر برطانیہ میں داخل ہوئے۔ بیشتر چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر انگلش چینل کے ذریعے آئے۔ غیر قانونی بھارتی تارکین وطن میں اضافہ بڑھتی غربت اور ہندوتوا شدت پسندی کے باعث بن رہا ہے۔ امن کے لیے متحد کے عنوان سے بین الاقوامی قصیر الملکی بحری مشقیں امن کا 8واں ایڈیشن 10 فروری سے شروع ہو رہا ہے۔ 5 روز تک جاری رہنے والی مشقیں سی اور ہاربر فیس پر مشتمل ہوں گی۔ پہلی بار امن کے تحت پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی کانفرنس بھی منعقد کی جائے۔ برادر اسلامی ملک ایران میں انقلاب کے 44 سال مکمل ہونے پر پشاور میں ایرانی ثقافت کی نمائش، تاریخی کتب، دیدہ زیب دستکاری اور فنپاروں کے علاوہ ایران کے سیاحتی مقامات کی تصاویر رکھی گئیں۔ انقلاب کے بعد ترقی پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری سے شرکاء خوب محظوظ ہوئے۔ ریاض میں ٹیک کانفرنس میں پہلی سعودی روبوٹ خاتون کی رونمائی۔ سارا نامی سعودی روبوٹ خاتون مہمانوں سے سعودی لہجے میں بات کر سکتی ہے۔ روبوٹ خاتون سارا روایتی رقص بھی پیش کر سکتی ہے۔ سارا مصنوعی ذہانت اور جدید کیمرات سے لیس۔ اور کاؤنٹ ڈاؤن شروع، پی ایس ایل کا میلہ سجنے میں 5 روز باقی۔ ایونٹ کی افتتاحی تقریب اور پہلا میچ ملتان میں ہوگا۔ 8ویں ایڈیشن کے لیے نئی ٹرافی متعارف کرانے کا فیصلہ، رونمائی کل ہوگی۔ تقریب میں چیئرمین پی سی بی اور پی ایس ایل فرنچائز کے کپتان بھی شریک ہوں گے۔